बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट चैप्टर नंबर 4 पे, जो हमने सिलसिला शुरू किया वो था शॉर्ट क्वेश्चंस का। तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चाहे वो बोर्ड में आ चुके हैं या आ सकते हैं, सारे हम लोग कर रहे हैं। आखिरी चैप्टर का नाम है जी आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफत। उर्दू मीडियम, अहम तरीन सवालात और जवाबात। चलते हैं बुक के अंदर और पहला सवाल है, आबादी से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मीन बाय पॉपुलेशन? आबादी के मुताले के लिए कौन सा मजमून मुतारफ़ कराया गया है? ज़रूरी नहीं कि ये दोनों सवाल इकट्ठे हैं, सवाल अलग अलग भी आ सकते हैं। आपको मैं इन दोनों बातों का जवाब बता देता हूँ। आबादी से क्या मुराद है वो तो ये ऊपर निशान मैंने लगाया हुआ है। किसी मुल्क, इलाके या जगह पर मौजूद लोगों की तादाद को आबादी कहते हैं। आधा नंबर मिलेगा। अगर आपके घर में 4 अफराद रहते हैं तो आपके घर की आबादी 4 है, 1 नंबर हो गया। एक देहाती इलाके की आबादी 500 और शहरी इलाकों की आबादी लाखों में हो सकती है, 1.5 नंबर हो गया। आबादी में बच्चे, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन शामिल होते हैं, 2 नंबर हो गए। अब जो आगे मैंने ऑलरेडी पहले से हाईलाइट किया था वो असल में सवाल का जवाब है कि आबादी के मुताले के लिए कौन सा मजमून शुरू किया गया, ये वाला। तो आबादी के मुताले के लिए आबादियात या बशरी शुमारियात का मजमून मुतारफ़ कराया गया है, जिसमें इंसानी आबादी का शुमारियाती तजिया यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। एक बात और बताएं, बशरी शुमारियात का आगाज़ मशहूर मुसलमान मुफक्कर अल्लामा इब्न खल्दून ने किया। ये भी बाद में बताना है। अब ये असल में 2 शार्ट हो गए हमारे, तो ये अलग अलग शार्ट था। अगला सवाल है कि शहरी और दही बुनियाद पर आबादी की तकसीम से क्या मुराद है? और इसी के पेज पे ऊपर एक और सवाल है, डिफाइन सेंसस, मर्दमशुमारी की तारीफ करें। पेज नंबर 84 आपके सामने, और अब है जी पेज नंबर 85, ये है। अच्छा, एक बात मैं अपने पास से बतानी है कि शहरों में रहने वाली आबादी को शहरी आबादी और देहातों में रहने वाली आबादी को देहाती आबादी कहते हैं या दही आबादी कहते हैं, ये बात अपने पास से बतानी है। उसके बाद यहाँ से बताएं कि पाकिस्तान में कुल आबादी का 1/3 शहरों में। अच्छा, हम लोग समझते हैं शायद शहरों की आबादी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आबादी ज़्यादा देहातों में ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, जबकि तकरीबन 13 करोड़ 30 लाख लोग दही इलाकों में रहते हैं। शहरी आबादी में देहातों के मुकाबले में बिजली गैस की सहूलतें मुयसर हैं, जिस वजह से बहुत से लोग देहातों से शहरों का रुख कर रहे हैं और शहरों में मसाइल बनते जा रहे हैं। तो कई वजह से तो यहाँ तक रुख कर रहे हैं, आपने जवाब पूरा देना होगा। अगला सवाल इसी के आगे है कि मर्दमशुमारी से क्या मुराद है? बामकसद मनसूबाबंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन कुल आबादी, इलाकाई तकसीम, शरह अफजाइश, फ़ी किलोमीटर आबादी, शहरी देहाती आबादी का तनासब, तालीम और तरबियत का मेयार, लोगों के मशहूर पेशों के मतलब जाना ज़रूरी है। आबादी के इन कवाइफ के जानने के अमल को मर्दमशुमारी कहते हैं। मर्दमशुमारी हर 10 साल बाद होती है। और आगे ये 2 MCQs हैं कि बरसगीर में पहली मर्दमशुमारी 1881 में हुई, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई, और पाकिस्तान की अब तक जो आखिरी मर्दमशुमारी वो छठी है जो 2017 में हुई थी। तकरीबन अगली मर्दमशुमारी हमारी अब 2027 में होगी इंशाल्लाह। सनफी लिहाज से आबादी की तकसीम से क्या मुराद है? पाकिस्तान में औरत और मर्दों की तनासब आबादी में क्या है? ये आगे जी, सनफी लिहाज से मुराद आबादी की तकसीम औरत और मर्द की बुनियाद आबादी की तकसीम है। पाकिस्तान के नए दादाशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द आबादी का 51% है, जबकि ख़वातीन आबादी का 49% है। इसी से आगे सवाल है, सनफी इम्तियाज़ की तारीफ करें। व्हाट इज़ मीन बाय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? ये है जी, इंसानी माशरे में औरत और मर्द में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक सनफी इम्तियाज़ कहलाता है। अब माशरे में मर्दों और औरतों को तरक्की के मसावी मौक़े मुयसर हैं। सनफी बुनियाद पर होने वाली हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन की नफ़ी की जाती है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये मसला अब पूरी दुनिया में अहमियत इख्तियार कर चुका है। यहाँ तक इसका जवाब है। तो 4 सवाल हम कर चुके हैं। आबादी से क्या मुराद है, आबादी के लिए कौन सा मजमून मुतारफ़ किया गया, शहरी दही आबादी 3 सवाल हो गए, सनफी लिहाज से आबादी क्या मतलब है 4 सवाल हो गए, और सनफी इम्तियाज़ का 5 सवाल हम लोग कर चुके हैं। अगला टॉपिक है सकाफत वाला, और यहाँ पर 2 डिफरेंट सवाल हैं, माशरे की तारीफ़ करें और सकाफत की तारीफ़ करें। इकट्ठा मैंने लिख दिया है, लेकिन ये सवाल इकट्ठा नहीं आता, अलग-अलग आता है। ये माशरा अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जुमा है, जो लतीनी ज़बान फ्रांस से अख़ज़ की गया। इसका मैनी साथी के हैं, ग्रोह के हैं। तो ये लोगों का वो ग्रोह या मजमू है जो इकट्ठा अपने मफाद के लिए ज़िंदगी बसर कर रहा हो, माशरा कहलाता है।
تو اس کا مطلب ہوا کہ معاشرہ ایک فرد پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے اندر زیادہ افراد یا گروہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب آگے ڈیفینیشن ہے ثقافت کسے کہتے ہیں۔ ثقافت کسی جگہ پر مقیم افراد کے مشترکہ عقائد، رہن سہن، رسم و رواج، زبان، روایت کا نام ہے۔ ثقافت میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، عادات ہیں جن کو انسان معاشرے کے طور پر اپناتا ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی شاعر کی عکاسی کرتی ہے۔ 2 شارٹ ہو گئے اس ٹاپک میں سے۔ اس ٹاپک میں سے 2 اور شارٹ بھی ہیں، ایک میلوں کے نام بتائیں اور مذہبی تہواروں کے نام بتائیں۔ میلوں اور عرسوں کے نام بتائیں اور پاکستان میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں کے نام بتائیں۔ آپ ذرا سوال پہ غور کر لیں، میں ذرا چائے پہ غور کر لوں اور ایک سپ لے لوں۔ گڑ والی چائے کی کیا بات ہے جی، فی الحال تو موسم تو کافی کیا لیکن چائے سے گزارا کرتے ہیں۔ تو وہ دونوں سوال اکٹھے ہیں، یہ ہیں جی پاکستان میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں کے نام بتائیں۔ رمضان کے اختتام پر عید الفطر، 10 ذو الحج کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 27 کو معراج النبی ملائی جاتی ہے، 15 شعبان کو شب برات، 10 محرم کو یوم عاشور بھی مذہبی عقیدت آرام سے منایا جاتا ہے۔ اگر عقیدوں کی بات کریں تو پھر نیچے والا پیراگراف بھی آپ نے کر لینا ہے۔ ہندو جو مذہب ہیں وہ ہولی دیوالی مناتے ہیں، جو کرسچین ہیں وہ کرسمس ایسٹر مناتے ہیں، جو سکھ کمیونٹی ہے وہ دیو جی کا اور بیساکھی کے تہوار ہیں، بہائی جو ہے وہ عید جشن نوروز مناتے ہیں، ردوان وغیرہ کے تہوار، تو یہ بھی آپ نے لکھ دینے ہیں۔ اسی کے آگے ایک سوال ہے، پاکستان میں پائے جانے والے میلے اور عرسوں کے نام۔ تو یہ پیج 89 ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس کا پیج نمبر 88 نہیں ہے بلکہ پیج نمبر 89 ہے۔ یہ جناب لکھ لیں کہ پاکستان میں موسم کی مناسب اور فصل کٹائی سے میلے لگتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2-3 میلے اپنے پاس میں بتاتا ہوں۔ پہلا میلہ ہے شاہ میلہ چراغاں، لاہور میں لگتا ہے۔ دوسرا میلہ آپ اپنے پاس سے رکھ رہے ہیں، میلہ چراغاں جو کہ مارچ کے مہینے میں لگتا ہے، یہ اپنے پاس سے آپ لکھیں، میلہ چراغاں لاہور، ہارس اینڈ کیٹل شو مارچ کے مہینے میں۔ اس کے بعد سبی کا سالانہ میلہ اونٹوں کا، یہ 3 میلے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جہاں پر بہت سے بزرگان دین کے عرسوں کے نام لکھے ہیں تو کوئی سے آپ 3 عرسوں کے نام لکھ لیں ہیں۔ لاہور حضرت عثمان علی حجویری کا عرس مبارک، حضرت پیر علی شاہ صاحب کا راولپنڈی میں، لال شہباز قلندر 7 شریف ہے، خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹی، حضرت سلطان بہو جنگ، شاہ رکن عالم ملتان، حضرت بادی زکریا ملتان، حضرت سخی سید شاہ، یہ سید شاہ چکوال میں ہے، وہاں پر منایا جاتا ہے۔ بابا بلے شاہ قصور، استاد بابا فرید گنج شکر، پاک پتن، تو یہ سارے جناب عظیم صوفیاء بزرگ اولیاء کرام ہیں۔ 3 نام یہ بتانے ہیں اور 3 نام عرس میلوں کے۔ تو میلہ میں بتا چکا ہوں، میلہ چراغاں، سبی کا سالانہ میلہ اور ہارس اینڈ کیٹل شو میلہ مویشیاں لاہور۔ آبادی اور وسائل میں کیسے توازن قائم رکھا جا سکتا ہے، پیج نمبر 90۔ یہ جی چوتھا پوائنٹ، یہ پورا آپ نے کر لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آبادی بڑھانا ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، بے شک بڑھائیں، لیکن اللہ کے بندے ہو یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان میں اس کے مقابلے میں کھانے پینے کے ذرائع کتنے ہیں۔ آبادی کوئی ایشو نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے، وہ تو چین کی آبادی بھی 1 ارب 40 کروڑ پہنچ چکی ہے، لیکن چین والوں نے اپنی عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کر دی ہیں، کھیتی باڑی ہے، فصلیں ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے۔ پاکستان میں ابھی ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، آبادی ہماری زیادہ ہو چکی ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ پرائمری ایلیمنٹری تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اور ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ یہ چاروں ٹاپک چاروں سوال ایک ہی ٹاپک کے اندر ہیں، وہ ٹاپک ہے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ۔ اگلا جی یہ ہے، پہلے تو جناب حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، یہ 4 سوال، پھر سوال بتا دوں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات بیان کریں۔ آپ کے سامنے 6-7 پوائنٹ ہیں جو آپ کو زیادہ بہتر لگتے ہیں، اس میں سے آپ کوئی سے 3 یا 4 پوائنٹ بنوا دیں۔ اس کے بعد پرائمری تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جماعت اول سے 5 تک تعلیم کو پرائمری کہتے ہیں، 5 تک ہے۔ ایلیمنٹری تعلیم کیا ہوتی ہے؟ 6 سے لے کر 8ویں تک۔ اگلا شارٹ کوسچن، ثانوی اعلیٰ تعلیم، 9ویں 10ویں کی تعلیم، ثانوی 11ویں 12ویں کی تعلیم، اعلیٰ ثانوی تعلیم 2 سال کی، ثانوی 2 سال کی جس میں آرٹ سائنس کامرس پڑھایا جاتا ہے۔ 9ویں سے 12ویں کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری اسکول کرتے ہیں۔ اگلا بھی شارٹ بورڈ میں آ چکا ہے، یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟
پہلی 2 لائنیں یہ والی، اس کے بعد میڈیکل کی تعلیم اور انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے علیحدہ ادارے بنائے گئے ہیں، یونیورسٹی کالجوں میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بی ایس کرائی جا رہی ہے، قانون، LLB، بزنس، BBA، زراعت، دیگر فنون کی تعلیم بھی پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز قائم کی گئی ہیں۔ حل مسائل پوچھے گئے ہیں، پاکستان کے 4 تعلیمی مسائل بیان کریں۔ کوئی سے جناب 4 نام لکھنے، ناقص امتحانی نظام، ایک لائن بتا دیں۔ ہمارا نظام تعلیم انتہائی ناقص ہے، طلبہ رٹے لگا کے کرتے ہیں۔ محدود تعلیمی وسائل ہیں، پاکستان میں تعلیمی وسائل بہت کم ہیں۔ اساتذہ کی کمی ہے، شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا شکار ہے۔ 3 پوائنٹ، 1 پوائنٹ یہاں سے نکالیں۔ بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے، تعلیمی اداروں میں ایون ٹوائلٹ واش رومز کوئی نہیں ہوتے، پینے کا صاف پانی کوئی نہیں ہوتا، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا صورت ہے۔ اگلا جو پیراگراف ہے وہ اصل میں اگلے شارٹ کوسچن کا جواب ہے کہ یہ والا پہلے چلیں یہ ترتیب میں کہا لیتے ہیں۔ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات بیان کریں۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات۔ تعلیم کے لیے بجٹ میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، مڈل اور سکولوں کو ہائر سیکنڈری درجہ دی جا رہا ہے، گریجویشن تعلیم کم از کم کی جا رہی ہے، سائنس کے نصاب پڑھایا جا رہا ہے، سائنسی علوم ڈگری کو تسلیم کیا جا رہا ہے، سرکاری اسکولوں میں بھی کھیل کے میدان، پانی شانی سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب سرکاری اسکولوں میں بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب اوپر والا سوال رہ گیا تھا، تعلیمی مسائل ہم نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 93، واٹ از دا ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹی، یہ ہے جی یہاں سے لے کر پوائنٹ نمبر 8۔ یہ دورے شورے کرنا، سیر و سیاحت، مباحثے، کھیلیں، تقریر، یہ ساری چیزیں مذاکرے، انہی کو ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ جناب کہ ہم لوگ اس کام میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم لوگ جناب جو ایک ریگولر ایجوکیشن ہے اس میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ اس کا جواب آپ نے بتانا ہے۔ صحت کے مسئلے آگے بھائی دونوں سوال مشہور ہیں، پہلے تو صحت کو کیا مسائل ہیں، تو پھر صحت کو مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ پہلے صحت کو درپیش مسائل بیان کریں جی۔ یہ جناب صحت کو درپیش مسائل یہ ہیں، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے مگر اس کے مقابلے میں وسائل کم ہے، طبی سہولتوں کا فقدان ہے، افراط آبادی زیادہ ہے، امراض زیادہ بڑھ رہے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کوئی نہیں ہوتا کہ یہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اس مسائل پر قابو پانے کے لیے۔ ہسپتالوں کا قیام، پاکستان میں میڈیکل پوسٹ کی سہولتیں ہیں، میڈیکل کالجوں کا قیام ہے، بیماریوں کی روک تھام کی جا رہی ہے، ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کو ترقی دی جا رہی ہے، تدریسی اسپتالوں میں کمپیوٹر کا بندوبست کیا جا رہا ہے، نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے جس کو NIH بھی کہا جاتے ہیں۔ آپ نے کورونا کے دنوں میں اس کا نام سنا ہوگا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، اسلام آباد۔ سیاحت کے حوالے سے کوئی سے 3 تاریخی مقامات بتانے ہیں، اور سیاحت کے حوالے سے کوئی سے 3 مذہبی مقامات بتانے ہیں۔ پیج نمبر 95۔ لو جی پہلے جناب مذہبی مقامات بتا دیں۔ ٹیکسلا، رالپنڈی، ہڑپا، موہنجودڑو، کٹاسرا، چکوال، ٹلہ جوگیاں، جہلم، ننکانہ صاحب، کرتارپور اداری، حسن آباد، لاہور، ملتان۔ اور تاریخی مقامات بتا دیں، شالامار باغ لاہور، شاہی قلعہ لاہور، اس کے بعد کلر کاٹ وادی سون، اپنے علاقے کا نام پہلے میں لیتا ہوں، پھر بادشاہی مسجد لاہور، شاہ جہان مسجد ٹھٹھا، جھیل مکسی بلوچستان، مسجد محبت خان پشاور، مسجد وزیر خان لاہور، فلان دلکان، پاکستان کا سب سے بڑا قلعہ روہتاس جہلم، اس کے بعد قلعہ ٹک، سب سے بڑا قلعہ ہے قلعہ روہتاس، جہلم تو نہیں، یہ دینے کے پاس ہے، بٹوین دینا اینڈ جہلم۔ سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستانی عوام کی ذمہ داریاں ہوں گل مکی، پاکستانی عوام تو آ گئی۔ تو جناب پاکستانی عوام صحت کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے، یہ ہے جی آخری ٹاپک صحت کا۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سیاحت کی کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی عوام کی کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، ذرا ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں جناب کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے سے گریز کریں، بڑی مشکل بات بتا دی ہے بھائی، جب تک کوڑا کرکٹ کو روڈوں پہ نہ پھینکیں، چسکے نہیں آتا، موجودہ سہولیات کو خراب نہ کریں، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ٹریفک دیگر قوانین کی پابندی کریں، بھائی ہم آزاد قوم میں کیوں کریں۔
غیر اخلاقی حرکات سے اجتناب کریں، یہ بھی بڑا مشکل کام بتاتے ہیں بھائی۔ خوبصورت تصویر ویڈیوز بنائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں تک پھیلائیں تاکہ صحت کا رجحان ہو جائے، مگر ویڈیو اپنی بنائیں، لوگوں کی نہ بنائیں۔ اپنی فیملیز کی ویڈیو بنائیں، چڑھا دیں انٹرنیٹ پہ۔ اپنے خوبصورت مقامات کی ویڈیو بنائیں، علاقوں کی ویڈیو بنائیں۔ اب جناب آخری ٹاپک ہمارے شروع ہو رہے ہیں زبانوں کے، اور اس میں سے بہت سے سوال بورڈ میں آ جاتے ہیں زبانوں میں سے۔ پنجابی زبان کے صوفی شعراء کے نام بتائیں۔ پنجابی زبان کے کوئی سے 3 شعراء کے نام بتائیں۔ پنجابی زبان کے مشہور قصوں کے نام بتائیں۔ پنجابی زبان کے کل کتنے لہجے ہیں اور سب سے معیاری لہجہ کون سا؟ یہ 4 ٹاپک ہیں پنجابی زبان سے۔ تو نکالتے ہیں جی پنجاب کی زبان، پنجابی زبان یہ جناب پہلے یہ سوال آ گیا جی کہ پنجابی زبان کتنے لہجے ہیں، یہ سوال آ گیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی زبان پنجابی ہے۔ پنجابی زبان کا ارتقاء ہڑپائی دراوی زبان سے ہوا۔ تاریخی جغرافیائی لحاظ سے اس کے 6 لہجے ہیں: ماجھی، پٹواری، ملتانی، چاچی، شاہپوری اور دھنی۔ ماجھی لہجہ سب سے زیادہ معیاری سمجھا جاتا ہے، جو لاہور، گوجرانوالہ، شیخوپورہ اور آس پاس کے علاقوں میں رائج ہے۔ پنڈی والے پٹوار بولتے ہیں، چھاچھی یہ جو ہے شاہپوری ہوگا سرگودا والے، چاچی فیض آباد والے، دھنی چکوال والے بولتے ہیں، پٹواری بتا ملتانی نیچے ہے جس کو پہلے سرائکی کہتے ہیں، اب سرائکی علیحدہ زبان بن گئی ہے، تو جنوبی پنجاب میں ملتانی زبان بولی جاتی ہے، بڑی میٹھی زبان ہے وہ بھی۔ اگلا سوال جی پنجابی زبان کے جو ہے نا قصے کہانیوں کے نام۔ تو مشہور قصوں میں وارث شاہ کا قصہ ہیر وارث شاہ، حضرت میاں محمد بخش کا قصہ سیف الملوک 2 قصے ہو گئے، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، فضل شاہ کا قصہ سونی مہیوال اور حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبہ، 5 قصے۔ اب سوال ہے جی چکری سوال گھماؤ، یہ دونوں سوال تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ پنجابی زبان کے صوفی شعراء اور کوئی سے 3 پنجابی شعراء تقریباً ایک جیسے ہیں۔ بابا بلے شاہ صاحب، شاہ حسین، بابا فرید گنج شکر، سلطان بہو، خواجہ غلام فرید، یہ تو تھے 5 صوفی شعراء۔ اگر آ جائے پنجابی زبان کے تو پھر اس میں وارث شاہ کا نام لازمی لکھنا ہے، کیونکہ وارث شاہ پنجابی زبان کے سب سے بڑے شاعر۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر سوال آ جائے پنجابی زبان کے مشہور شاعروں کے نام لکھیں تو وارث شاہ کا نام لازمی لکھنا ہے، اور بشک اوپر سے کوئی سے 2-3 نام اور لکھ لیں۔ اگر صوفی شعراء کا ذکر ہے تو پھر اوپر 5 ایک لائن میں لکھے ہوئے ہیں، وہ 5 لکھ لیں۔ ویسے حضرت میاں محمد بخش صاحب اور حضرت وارث شاہ کو بھی صوفی شعراء میں شامل کیا جاتا ہے۔ سچی پچھ محمد بخشا، کوئی کہندا ہے پیڑ لکدی، کوئی کہندا ہے چک، سچی پچھ محمد بخشا اندروں گئی مکھ۔ جناب میاں محمد بخش صاحب کا مشہور عالم قصہ سیف الملوک۔ سندھی زبان آگے 2 سوال اس میں سے بنے ہیں بورڈ کے حساب سے۔ سندھی زبان کے مشہور شاعر اور سندھی زبان کے لہجے بتائیں۔ سندھ کی زبان مٹھی زبان۔ سندھ کے مختلف لہجے ہیں جن میں لاڑی، تھری، فکری، گنداوی، لاسی اور وچولی مشہور ہیں۔ جنوبی سندھ میں بولے جانے والی سندھی زبان کا لہجہ لاری کہلاتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب مشہور شاعر جناب 2 سب سے بڑے شاعر شاہ عبداللطیف بٹھائی سندھی زبان کے سب سے بڑے شاعر، اور حضرت شیخ عبدالوہاب المعروف سچل سرمست سندھی زبان کے دوسرے عظیم شعراء ہیں۔ بس 2 ہی نام لکھے ہوئے ہیں تو پھر 2 ہی بتانے ہیں۔ یہ آپ دوبارہ بتا دوں، حضرت سچل سرمست کا پورا نام تھا شیخ عبدالوہاب۔ بلوچی زبان کے مشہور شعراء کے نام جناب بلوچی زبان آ گئی۔ بلوچی زبان کے مشہور شعراء میر چاکر خان، شاہ لاشاری، اس کے علاوہ انگریزوں کے دور حکومت کے مشہور شاعر مولانا فضل اللہ، رحم علی اور اسماعیل آبادی جیسے شاعر مشہور ہوئے۔ پشتو زبان کے مشہور شعراء کے نام۔ بھائی جب پشتو زبان کا نام ہے تو پشتو زبان کا پہلا شاعر امیر کروڑ 1، پشتو زبان کے سب سے بڑے شاعر خوشحال خان خٹک 2، پشتو زبان کے مشہور صوفی شاعر رحمان بابا 3 نام آگے یہاں پر۔ امیر کروڑ پہلا شاعر پشتو نظم کا، خوشحال خان خٹک سب سے بڑے شاعر، جیسے پنجابی کے سب سے بڑے شاعر وارث شاہ، پشتو کے سب سے بڑے شاعر خوشحال خان خٹک، سندھی زبان کے سب سے بڑے شاعر شاہ عبداللطیف بٹھائی۔ اور ویسے کہا جاتا ہے کہ بلوچی زبان کے سب سے بڑے شاعر مست توکلی ہیں، ان کا نام پتہ نہیں کیوں نہیں ہے۔
پشتو زبان کے لہجوں کے نام بتائیں اور پشتو زبان کے مشہور شاعر. اچھا یہ سوال ریپیٹ ہو گیا, یہ سوال آلریڈی ہم پہلے کر چکے ہیں. اب لہجے کتنے ہیں جی؟ یہ بنیادی طور پر پشتو کے 2 لہجے ہیں. پہلا مغربی لہجہ اور دوسرا مشرقی لہجہ. دونوں لہجوں میں چند الفاظ کا فرق. یہ شاعر میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, امیر کروڑ, خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا. کشمیری زبان کے مشہور شعراء کے نام بتائیں اور کشمیری زبان کے اہم لہجوں کے نام بتائیں. کشمیری آگے جی. کشمیری زبان کے جناب پہلے تو مشہور شاعر دیکھ لیں. حبہ خاتون جن کا اصل نام زون تھا, جن کے معنی چاند کے, ان کو چاند بی بی بھی کہتے ہیں. غلام احمد ماجور 2 ہو گئے, محمود گامی 3 ہو گئے اور ملا مرزا طاہر غنی 4 ہو گئے. تو یہ تو تھے 4 مشہور شاعر. استاد محمود گامی, آئی ریپیٹ, حبہ خاتون, غلام احمد ماجور, محمود گامی اور ملا مرزا طاہر غنی, 4 شاعر. اب سوال ہے کشمیر کے لہجے, تو یہ اوپر ہے جی. جو ہمارا اگلا شارٹ کوسچن ہے, کشمیری زبان کے اہم لہجوں کے نام بتائیں. کشمیری زبان کے مشہور لہجے ہندکی, گامی اور گندورو ہیں. گندورو کو سب سے مشہور لہجہ تسلیم کیا جاتا ہے. اس کو ادبی اہمیت بھی حاصل ہے. ایکسنٹ. سرائکی زبان کے مشہور سب سے پہلے طبائی شاہ عبداللطیف بٹھائی, زبان حفظ شاعر, 7 زبانوں کے ماہر خواجہ غلام فرید, مٹھن کوٹی. اس کے بعد شجاع آبادی, اقبال سوکڑی, احمد خان تارک. اس کے بعد اشو لال فقیر, عاشق بزدار, رفعت عباس وغیرہ وغیرہ سرائکی زبان کے مشہور عالم شاعر ہیں. مگر نمبر 1 خواجہ غلام فرید, مٹھن کوٹی کی حال سناواں دل دا, کوئی محرم راز نہ ملدا. یہ جناب مشہور عالم ٹاپک ہے جس کے اندر سے 4 شارٹ بنتے ہیں, اکٹھا ملا کے لانگ بھی بن جاتا ہے. غربت کی تعریف کریں, پاکستان میں غربت کے اسباب بیان کریں, غربت کے اثرات کیا ہوتے ہیں معاشرے پہ, اور غربت میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے. اور جس چاروں ملا کر لانگ بھی بن جاتا ہے. پیج نمبر 103. لو جی, پہلا سوال تو غربت کی ڈیفینیشن. یا جناب سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غربت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں کی شخص یا کمیونٹی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا کم از کم معیار زندگی برقرار رکھ سکے. اب رکھ سکنے کے بعد یہ بات بتانی ہے, اقوام متحدہ کے مطابق خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے معیار ہے وہ لوگ ہیں جن کی یومیہ آمدن $1.9 سے کم ہے. تو یہی تو پھر وجہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً جناب 40% لوگ اس وقت خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ایک مزدور 1000 روپے کماتا ہے مگر اس کے گھر کھانے والے تو 4-5 لوگ ہیں, تو پھر وہ اوسطاً 200, حالانکہ اب ڈالر تو 250 کا پہنچ چکا ہے. مطلب آپ یوں سمجھیں پاکستان میں اوسطاً جو بندہ 400-450 روپے سے کم کما رہا ہے اوسطاً وہ غریب کہلاتا ہے. اگلا سوال, پاکستان میں غربت کے اسباب کیا ہیں؟ تیزی سے بڑھتی آبادی, توانائی کے بحران ہے, معاشی رفتار سست ہے, اندرونی بیرونی سرمایہ کمی ہے, افراط زر کی شرح بڑھتی ہے, تجارتی سرگرمی میں کم پھیلاؤ ہے, ناخواندگی ہے, پیداواری وسائل میں اضافہ. پھر اگلا سوال, اثرات کیا ہو رہے ہیں غربت کے معاشرے پر؟ غربت کی وجہ سے مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے, جان لیوا امراض میں تیزی آ رہی ہے, شرح خواندگی میں سست روی شکار ہے, چوری ڈاکے دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے, معاشی ترقی کی رفتار سست ہے, پاکستان عالمی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا. تو پھر پاکستان حکومت کرے کیا؟ سالانہ ترقیاتی بجٹ میں نئی مواقع پیدا کریں. بجٹ کہاں سے لائیں؟ پیلی ٹیکسی, رکشہ, ٹریکٹر کی اسکیموں اجرا کریں, اچھی بات ہے مگر کہاں سے؟ نوجوانوں کو قرضے دیے جائے, بڑی زبردست بات ہے. پھر وہی بات کہ کہاں سے ہیں, ان کو گارنٹی کون دے گا؟ بینک تو گارنٹی مانگتے ہیں. بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں اضافہ ہو جائے, تعلیم کے فروغ کے لیے تعلیمی اداروں مفت کتابیں دی جائیں, یہ کام بالکل کی جا رہا ہے, جو بات صحیح ہے بالکل صحیح ہے. بیت المال زکوٰۃ سے افراد کا مالی معاملے کی احساس کفالت پروگرام کا اجرا, جو کہ آلریڈی PTI حکومت نے شروع کیے ہوئے ہے. اچھا پروگرام ہے بہت, جس میں تقریباً 13,000 روپیہ 3 مہینوں کے بعد دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بنظیر انکم سپورٹ کے تحت تقریباً ہر ماہ 2,000 روپیہ دیے جاتا ہے فی فیملی کو. جناب آخری سوال, ڈیفائن مائنڈ. اقلیت کی تعریف اس سال بورڈ میں آ چکا ہے. لاہور کی 4 ایسی عمارتوں کے نام جو رائے گنگا باتن, یہ بھی بورڈ میں آ چکا ہے. آخری ٹاپک, تو کسی بھی معاشرے میں موجود ایسے گروہ جو اپنے مذہبی, سماجی, معاشرتی نظریات اور طرز زندگی کی روح سے اکثریت کی نسبت کم تعداد میں اقلیت کہلاتا ہے.
کسی بھی قوم کی ترقی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے عام پذیر کی زندگی کی تمام بنیادی سہولتیں میسر ہوں. اور یہ اس ٹاپک کا پہلا پیراگراف تھا، اور اس ٹاپک کا آخری پیراگراف اس کتاب کا آخری شارٹ کوسچن ہے. سر گنگا بہادر کی مشہور عمارتیں جناب گنگا رام ہاسپٹل، ڈی اے او کالج، سر گنگا رام گرلز اسکول، اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، ایچیسن کالج، عجائب گھر، یہ سارے انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں. اچھا، ڈیزائن کرنے والے اوپر ہیں، یہ وہ ہیں جو ادارے انہوں نے بنائے بھی ہیں، اس کو چلا بھی رہے ہیں. یہ انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں. عجائب گھر لاہور کا، جنرل پوسٹ آفس جی پی او، ایچیسن کالج اور گورنمنٹ کالج کیمسٹری، یہ انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں 4 عمارتیں. اور اس کے علاوہ جو ادارے وہ خود چلا بھی رہے تھے اور خود انہوں نے پیسہ بھی لگایا تھا، وہ گنگا رام ہاسپٹل ہے، بڑا مشہور ڈی او کالج ہے جس کو اب اسلامی کالج کہا جاتا ہے، گنگا رام گرلز اسکول ہے جس کو اب لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی بنا دی گیا ہے. اداری بحالہ معذوراں اور بے شمار فلاحی ادارے انہوں نے اپنی ذاتی خرچ پہ قائم کی. بہت بڑے وہ آرکیٹیکٹ اور سول انجینئر تھے. ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے تھے گاؤں. دیکھتے ہیں ہمارا اگلا چیپٹر کیا ہے. میں نے ایویں بس ڈرامہ کیا، مجھے پتہ ہے کہ اگلا چیپٹر ہے ہی کون نہیں، کیونکہ کتاب تو الحمدللہ ختم ہو گئی ہے. پانی کی لیکیج کی مرمت ہم سب کی ذمہ داری ہے. تھوڑا سا یہ بھی تیار کر لیں جناب کہ پانی کی لیکیج کو کیسے روکیں اور پانی کتنا قیمتی ہے. تو بس بھائی تھلا اینڈ ہو گیا. الحمدللہ ہمارے جناب یہ سارا ہم نے مکمل کر دیا. اور اب جناب باری ہے انگلش میڈیم کے جو شارٹ کوسچن میں ٹائم نکال کروں گا. دوسرا انشاءاللہ کمپیوٹر سائنس کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے، کیونکہ بڑے دنوں سے بچے کہہ رہے ہیں کہ چلائیں سائنس کمپیوٹر کو بھی. تو لیٹس سی. دیکھ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. سی یو. بائے بائے. پاکستان زندہ باد.